अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज का लेसन शुरू कर लेते हैं दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज के लेसन में हम जो चीज़ें सीखेंगे वो हैं हरूफ़ लीन और इसके अलावा मोटे हरूफ और हरूफ को मोटा करने का तरीका। ठीक है तो हम अपना लेसन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हरूफ़ लीन जो हैं वो क्या होते हैं और हरूफ़ लीन किसे कहा जाता है। हरूफ़ लीन जो हैं वो दो हैं, एक वाव लीन और दूसरा याए लीन। वाव लीन और याए लीन। वाव लीन क्या होता है? वाव साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर हो तो उसको वाव लीन कहते हैं। वाव साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर। इससे पहले हमने वाव मद्दा की पहचान पढ़ी थी और वाव मद्दा की पहचान क्या थी कि वाव साकिन, उसमें भी वाव क्या था? साकिन था, लेकिन उसके पहले हर्फ पर ज़बर नहीं थी बल्कि क्या था? वाव साकिन से पहले हर्फ पर पेश थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जो पेश होती है वो वाव मद्दा की बेटी होती है। ठीक है, तो जब वो दोनों इकट्ठी आ जाती हैं माँ और बेटी तो हम उसी की आवाज़ को यानी पेश की आवाज़ को लंबा कर देते हैं, बू तू सू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि वाव साकिन से पहले उसका जो जोड़ा है, उसका जो पेयर है यानी कि पेश या उसकी जो बेटी है पेश, वो नहीं आई बल्कि क्या आ गया है? ज़बर आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? वाव साकिन और उससे पहले ज़बर। अब हम इसको पढ़ेंगे बऊ तऊ सऊ। ठीक है, बऊ तऊ सऊ, यानी वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो फिर वो वाव मद्दा बन जाती है, बू तू सू। लेकिन वाव साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो फिर ये बन जाती है वाव लीन। बिल्कुल इसी तरह याए लीन होती है। याए लीन में क्या होता है कि या साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर होती है। ठीक है, या साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर होती है, जबकि या मद्दा में हमने क्या पढ़ा था कि या साकिन से पहले हर्फ पर या की बेटी कौन? ज़ेर होती है। यानी या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो क्या होता है? ज़ेर की आवाज़ को हम लंबा कर देते हैं, बी ती सी। ठीक है, लेकिन अगर या साकिन से पहले ज़ेर ना हो बल्कि क्या हो? ज़बर, तो फिर क्या होगा? अब आवाज़ कैसी हो जाएगी? ये याए लीन बन जाएगी और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बई तई सई। ठीक है, बई तई सई, ऐसे पढ़ेंगे। और इसकी जो मकदार है अब वो हरूफ मद्दा जितनी नहीं होगी बल्कि हरूफ मद्दा से कम होगी। यानी हरूफ मद्दा दो हरकत हमने पढ़ा था बी, लेकिन याए लीन कैसे होगी? बई, ये कम टाइम में अदा हो जाएगी। इसको हमने 2 काउंट्स नहीं खींचना, दो हरकत लंबा नहीं करना। ठीक है, हरूफ लीन की जो अदायगी है वो हरूफ मद्दा से जल्दी हो जाती है, इसको हरूफ मद्दा जितना लंबा नहीं करते। ठीक है, तो वाव लीन और याए लीन की आपको समझ आ गई। अब लीन का मतलब क्या है? लीन कहते हैं नरमी को। ठीक है, नरमी, आसानी। और हरूफ लीन में क्या होता है कि इनमें नरमी पाई जाती है। ठीक है, बऊ बई। ठीक है, तो इनमें नरमी पाई जाती है, सख्ती नहीं पाई जाती और ये आसानी से और सहूलत से अदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हरूफ लीन कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि इनकी अदायगी का तरीका क्या है। वाव लीन की अदायगी के लिए पहले ज़बर के लिए हम मुंह को थोड़ा सा खोलते हैं। ठीक है, यानी ब, और उसके बाद साथ ही हम उसको वाव साकिन के लिए होंठों को गोल कर देते हैं, यानी कि बऊ बऊ। पहले आप ज़बर के लिए मुंह को खोलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? वाव साकिन के लिए होंठों को पूरा गोल कर लेंगे, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि पेश की अदायगी के लिए होंठों को आगे को करके गोल करना होता है। तो बिल्कुल इसी तरह वावलीन की अदायगी में भी होंठों को ज़बर की अदायगी के बाद बिल्कुल गोल कर देंगे, बऊ तऊ सऊ जऊ हऊ खऊ। ठीक है, तो पूरा आपने गोल करना है, ढीला ढीला गोल नहीं करना, यानी बऊ तऊ ऐसे नहीं करना, बऊ पूरा आगे ला के आपने एक छोटा सा सर्कल बनाना है। अगर आप ढीला ढीला गोल करेंगे तो उसकी आवाज़ मजहूल हो जाएगी, बाओ बाओ ऐसे नहीं करना। ठीक है, इसी तरह जो याए लीन है
اس میں کیا ہوگا کہ پہلے زبر کے لیے منہ کو کھولیں گے اور پھر یا ساکن کی ادائیگی کے لیے زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یا ساکن جو ہے وہ یہاں سے یعنی زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ اوپر تالو کی طرف اٹھتا ہے تو یا ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے زبر کے لیے منہ کھولنا ہے با، اور پھر یا ساکن کے مخرج پہ چلے جانا ہے بئی، بئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ہونٹوں کو سائڈ پہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی زیریں یا یائلین بہت زیادہ ہی مجہول ہوں تو پھر آپ شروع میں صرف اس عادت کو بدلنے کے لیے ہونٹوں کو سائڈ پہ پھیلا سکتے ہیں، لیکن یہ اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ وسط اللسان کو، درمیان والے حصے کو زبان کے اوپر تالو کی طرف اٹھائیں، بئی، بئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ہونٹوں کو سائڈ پہ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ ان دونوں کی مجہول ادائیگی سے بچنا ہے، کیسے؟ جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں قوم، ٹھیک ہے، تو عربی میں کیا ہوگا؟ قوم نہیں ہوگا، قو، قوم، ٹھیک ہے۔ تو بو، تو، سو، یہ ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی اس میں تو ہم نے ہونٹوں کو بالکل ہی گول نہیں کیا، لیکن اگر ہم گول کریں لیکن پورا گول نہ کریں، بس ڈھیلا ڈھیلا سا باؤ تاؤ، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح ادائیگی کے لیے ہونٹوں کو آگے لا کے پورا اس طرح سے آپ نے گول کرنا ہے، باؤ، تاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یائلین جو ہے اس کی مجہول ادائیگی کیسے؟ جیسے ہم اردو میں بول دیتے ہیں بڑی یہ کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے بے، تے، ٹھیک ہے، یا بیت، تو یہ ساؤنڈ نہیں ہوگی، کیا ساؤنڈ ہوگی؟ بئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے مجہول ادائیگی نہیں کرنی۔ کیسے ادائیگی کرنی ہے؟ یومی، خوفی، موجو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یومی، خوفی، موجو ایسے نہیں پڑھنا، عربی میں اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ یومی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوثر، کوثر، عصو، عصو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یائلین کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ بیتا، بیتا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، نہ ہی بیتا کہیں گے، بے، بے نہیں، پورا اس کو آپ نے باریک کرنا ہے، بئی، بئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قریش، قریشی، بین، علیہم، غیبی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو غیبی کہتے ہیں تب تو بالکل ہی غلط ہے، اور اگر آپ اس کو غے کہتے ہیں تو یہ بھی انکمپلیٹ ادائیگی ہے، ٹھیک ہے۔ غیبی بھی نہیں ہوگا، غئی، غئی، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ میں بازار گئی تھی، یا یہ میں نئی چیز لائی ہوں، نئی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے غئی، غیبی۔ تو یہ بات ہوگی حروف لین کے بارے میں، اور اس کی ہم انشاءاللہ اینڈ میں پریکٹس بھی کریں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں موٹے حروف، موٹے حروف اور ان کو موٹا کرنے کا طریقہ۔ تو حروف الہجا جو ہیں ان میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ہر حالت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان پر زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، ساکن ہو، یا وہ شد کے ساتھ ہوں، کسی بھی کنڈیشن میں ہوں ان کو موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ ہیں ہی موٹے۔ تو یہ 7 حروف ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، غین اور خا، ٹھیک ہے۔ ان کا جو مجموعہ ہے جو استعمال ہوتا ہے تجوید میں ان کو یاد کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ خصہ، ضغط، قز، ٹھیک ہے، خصہ، ضغط، قز۔ لیکن اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حروف آپ صرف یاد کر لیں، ان کو پہچان لیں، اور یہ جہاں بھی آئیں گے آپ نے ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر حال میں تو موٹے نہیں پڑھے جاتے اور وہ باریک ہی حروف ہوتے ہیں، لیکن کچھ صورتوں میں، کچھ حالتوں میں ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ خود موٹے ہوتے نہیں ہیں، موٹے حروف نہیں کہلاتے، لیکن کچھ کنڈیشنز میں ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہ حروف 3 ہیں، الف، لام اور را، ٹھیک ہے۔ الف کو کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا الف مدہ پڑھاتے ہوئے کہ جب الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے قال، خاف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح را جو ہے، را پہ اگر زبر ہو یا پیش ہو، یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو پھر را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی صورتیں ہیں جن میں را کو پور پڑھا جاتا ہے یا موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لام جو ہے وہ کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ جب لفظ جلالہ میں لام ہوتا ہے۔ لفظ جلالہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اللہم، ٹھیک ہے، ان دونوں کو لفظ جلالہ کہتے ہیں۔ تو جب لفظ جلالہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو
تو اس کے لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر زیر ہو تب تو باریک ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے باللہ، باللہ، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے لفظ جلالہ سے ہی شروع کرنا ہے یا اس سے پہلے زبر ہے جیسے من اللہ، تو پھر لام کو پر پڑھا جائے گا. اسی طرح اگر آپ اللہ اسی لفظ سے ہی شروع کریں گے تو بھی لام کو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ 3 حروف ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اب ہمارا مقصد کیا ہے کہ ایک تو ہم نے ان حروف کی پہچان کرنی ہے کہ کون سے حروف موٹے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان حروف کی ادائیگی کا طریقہ سیکھنا ہے کہ کسی بھی حرف کو موٹا کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ اس کے بعد مخارج شروع کرنے ہیں، اور مخارج میں تقریباً ہر گروپ میں ہی ایک موٹا لیٹر جو ہے وہ موجود ہے. تو اگر ہم پہلے سے ہی اس بات کو سمجھ لیں گے کہ حروف کو موٹا کیسے کیا جاتا ہے تو اس وقت ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جو حروف ہیں وہ موٹے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ خا، یہ موٹا حرف ہے. اسی طرح یہ 4 حروف اکٹھے آ رہے ہیں، صاد، ضاد، طا اور وا، ٹھیک ہے. اس کے بعد غین اور قاف. تو یہ وہ 7 موٹے حروف ہیں. اس میں سے 4 جو ہیں یہ اکٹھے ہیں، صاد، ضاد، طا اور وا. اور اس کے علاوہ قاف، غین اور خا، یہ 3 لیٹرز بھی موٹے ہیں. تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے پہچان لینا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ حروف جن کی ہم نے بات کی تھی کہ جو کچھ کنڈیشنز میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو ان میں را ہے، لام ہے اور الف مدہ، یعنی الف جو ہے جس سے پہلے زبر والا لیٹر ہو تو الف مدہ بن جاتی ہے، جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جو بالکل خالی ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، اور اگر اس پر زیر زبر پیش یا سکون ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ حمزہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو الف، لام اور را یہ 3 وہ لیٹرز ہیں جو کہ کسی حالت میں یا صورت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کو موٹا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے جو ہے کسی حرف کو ہم موٹا کر سکتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے، یعنی بالکل پیچھے والا حصہ جہاں سے آپ کی زبان شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ والا حصہ. کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو زبان کا حصہ ہے سب سے پیچھے والا، اس کو اوپر تالو کی طرف اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو حلق ہے اس کی جو جگہ ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو حلق ہے یہ تنگ ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جو زبان ہے وہ درمیان سے نیچے ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو جگہ ہے یہ نیچے ہو جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کانکیوٹی سی بن گئی ہے، یعنی زبان درمیان سے نیچے ہو گئی ہے. اگر آپ زبان کو پیچھے سے اوپر اٹھائیں گے تو کیا ہوگا، درمیان والا حصہ نیچے کی طرف ہو جائے گا. اور ان تینوں چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ سب سے پہلے جو ہم اوپر اٹھاتے ہیں اس کی وجہ سے حلق تنگ ہو جاتا ہے اور زبان درمیان سے نیچے ہو جاتی ہے. جب یہ تینوں کام ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اب جو آواز ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے، اس کی جو سمت ہے وہ کس طرف ہو جاتی ہے، وہ اوپر کی طرف ہو جاتی ہے، منہ کی چھت کی طرف ہو جاتی ہے ایسے. اور آواز جو ہے وہ منہ کی چھت سے ٹکراتی ہے اور اس کے اندر ایک گونج پیدا ہوتی ہے اور لیٹر موٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. قا، قا. ابھی آواز کی ڈائریکشن کیا ہے، منہ کی چھت کی طرف جا رہی ہے اور پھر ٹکرا کے وہاں سے واپس آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں گونج پیدا ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ ہے کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کا. یہ جو آواز کا منہ کی چھت کے ساتھ ٹکرا کے اس کے اندر گونج پیدا کرنے والی بات ہے، اس کو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس گنبد کو دیکھ کے. جو مسجدوں کے گنبد بنائے جاتے ہیں اس کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ جب پہلے زمانوں میں لاؤڈ سپیکر اور مائک نہیں ہوتے تھے تو یہ گنبد یہی والا کام کرتے تھے کہ جب ان میں اوپر کی طرف ایسی آواز جاتی تھی اور اس کی چھت سے ٹکراتی تھی تو اس میں گونج پیدا ہوتی تھی اور پھر آواز اونچی ہو جاتی تھی اور اس میں ایکو آ جاتی تھی اور پھر وہ دور تک سنائی دیتی تھی، ٹھیک ہے. تو یہی طریقہ ہے. اب تو یہ ظاہر ہے بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی اور اب وہ صرف ایک ڈیزائن کے طور پہ رہ گیا، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی تھا. اور یہی جو میکینزم ہے وہ کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آواز جو ہے وہ منہ کی چھت سے ٹکرا جاتی ہے اور پھر اس کے اندر گونج پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے کہ حرف کو موٹا کرتے ہوئے آپ نے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہے،
ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوگا، حلق تنگ ہو جائے گا، زبان درمیان سے نیچے ہو جائے گی، اور آپ اس بات کو محسوس کریں کہ جو آپ کی آواز ہے وہ منہ کی چھت کی طرف اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ جو باریک حروف ہیں ان کی آواز کی جو ڈائریکشن ہے وہ یہ ہوتی ہے، یعنی آواز جو ہے وہ سیدھی سیدھی منہ سے باہر نکل رہی ہوتی ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم کسی حرف کو موٹا کرتے ہیں اور زبان کی جڑ کو اوپر اٹھاتے ہیں تو آواز جو ہے وہ منہ کی چھت کی طرف چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں تصویروں کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے کہ زبان کی کیا پوزیشن ہوگی موٹے حرف کی ادائیگی میں، ٹھیک ہے۔ زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے، درمیان سے نیچے ہے، حلق تنگ ہے، اور یہ باریک حرف کی ادائیگی ہے، اس میں اب زبان جو ہے وہ صرف مخرج پہ لگی ہوئی ہے، لیکن زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر نہیں اٹھی ہوئی، اور آواز کی جو ڈائریکشن ہے وہ منہ سے باہر کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو پھر کسی بھی حرف کو موٹا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس تصویر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ زبان کی جو ہے وہ نارمل پوزیشن ہے جس میں ہماری زبان موجود ہوتی ہے، یعنی کہ راحت کی حالت، ٹھیک ہے۔ یہ زبان اب کہیں سے بھی اٹھی ہوئی نہیں ہے، اور جب ہم موٹا حرف ادا کریں گے تو پھر زبان یہاں سے اوپر اٹھ جائے گی اور درمیان سے نیچے ہو جائے گی۔ حلق جو ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو حلق ہے یہ کھلا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کھلی جگہ ہے، جبکہ یہ جو حلق ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ زبان کی جڑ اوپر اٹھانے کی وجہ سے یہ جو حلق کی جگہ ہے یہ تنگ ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کسی بھی حرف کو موٹا کر سکتے ہیں، اس کا جو بھی مخرج ہوگا زبان اس پہ لگے گی اور پیچھے سے جو ہے وہ زبان اٹھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جب حروف کے مخارج کریں گے تو آپ لوگوں کو بار بار یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی حرف جب موٹا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی ان حروف کی پریکٹس کر لیتے ہیں، یہ آپ نے ہوم ورک میں پڑھ کے سنانے ہیں، اور ساتھ ہی ان میں سے جو موٹے حروف ہیں ان کو آپ نے انڈر لائن یا ہائی لائٹ کرنا ہے اسی امیج کے اوپر انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یا لین اور واؤ لین کی ادائیگی دونوں کو بہت نرمی سے، بہت آرام سے ادا کرنا ہے، بہت زیادہ اس پہ آپ نے پریشر ہو بو تو اس طرح نہیں کرنا، بلکہ بہت ہی نرمی سے پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، ہو لینی ایسے نہیں کرنا، 2 حرکات سے چھوٹی مقدار رکھنی ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اس کو مجھول نہیں پڑھنا، یعنی ہو لینی، یا اس کو آپ نے ہاؤ ہلکا سا گول کر کے نہیں پڑھنا، اسی طرح لئے نہیں کرنا، لئی، ٹھیک ہے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاؤ لئی نی، ہاؤ لئی نی، ہاؤ لئی نی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے آخری حرکت کے ساتھ پڑھنے ہیں، کیونکہ جب ہم آخری حرکت کو ساکن کرتے ہیں تو تب اس پر مد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر میں یہاں وقف کروں گی تو پھر میں یہ جو یا لین ہے اس کو لمبا کر سکتی ہوں، پھر میں اس کو حولین، ٹھیک ہے، ایسے پڑھ سکتی ہوں۔ لیکن جب ہم حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو 2 کاؤنٹ سے کم رکھنا ہے، اس کو پھر ہم لمبا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ شعی 2 حرکت سے لمبا ہو گیا یا 2 حرکت تک ہو گیا تو یہ غلط ہو جائے گا، شیطانی، شعی بس، ٹھیک ہے۔ حولینی لیلۃ سلیمان علیہا، ٹھیک ہے۔ اب لئی کی مقدار کم ہوگی اور ہا کی مقدار زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ حروف مدہ ہے اور یہ حروف لین ہے، اس کی مقدار کم ہوتی ہے۔ عصینا فعلیہا عامین زوجین، ٹھیک ہے۔ زو واو لین، جئی یا لین، ہیہات عینین، عئی یہ بھی واو یا لین ہے، اور نئی یہ بھی واو یا لین ہے، عینین شیطانی، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی شیطانی نہیں کرنا، شیطانی قوسینی بینی، اس میں بھی نی لمبا ہوگا، بئی کی مقدار اس سے تھوڑی کم ہوگی، وبینک یا ویلتا لیتنی لا ریب قضیت، واولین فوق، ہونٹ پورے گول، فوق، یوم فنادوا فتعاطوا خوف، حول يرونها ينادون کوثر يرون نوم رأوا قضوا
وتواصوا ثوب أوسط عورات سوءة بصوتك کوثر قومک. تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. امید ہے کہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.